सुंदरी का सौदा किस्त नंबर 2। नंबरदार, जेलदार और सफ़ेद पोश के अलावा गांव के 2 हिंदू मुअज़्ज़ज़ आदमी मेरे साथ थाने में थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं आज रात पुराने मंदिर में जा रहा हूं और वो सब मेरे साथ होंगे। उन्होंने पंडित की तरह मेरी हौसला अफजाई न की, लेकिन बुरा भी न मनाया। उनकी बहू बेटियां पुराने मंदिर के पंडित के पास जाया करती थीं। मैं दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि मंदिर से मुझे कुछ सुराग मिल जाए, वरना हिंदुओं के सामने अपनी बेइज्जती का अंदेशा था। मैं दिन भर का थका हुआ था। रात गहरी हो गई थी, लेकिन पुराने मंदिर में उसी वक्त जाना ज़रूरी था। गांव में इसके मुक़्तदर मौजूद थे। मैंने जो 3 लड़कियों से पूछ की थी, वो या तो उनके वालिदैन पुराने मंदिर के पंडित को बता सकते थे कि मैं इसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करता रहा हूँ। ख़तरा था कि पंडित हाथ से निकल जाएगा। मैंने मंदिर पर नज़र रखने के लिए 2 बगैर वर्दी कांस्टेबल भी भेज रखे थे। मैं अंधेरे में नदी के किनारे पहुँचा। मेरे साथ नंबरदार वगैरह और गांव में 2 मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। मैं घोड़े पर सवार था। अंधेरे में मुझे नदी के पार दरख्तों में से मंदिर का उभरा हुआ मखरूती मीनार नज़र आ रहा था, जो मुझे बहुत पुरस्कार लग रहा था। मैंने बड़े बड़े खौफनाक मंजर देखे हैं। डाकुओं से मुकाबला हुआ है। रातों कैसे जंगलों से गुजरा हूँ जिनमें दरिंदे भी थे और ख़तरनाक डाकू भी। लेकिन उस रात इस सदियों पुराने मंदिर को देखकर मुझ पर ऐसा सहर तारी हो गया जैसे मैं जिन्नों और परियों के मस्कन में जा रहा हूँ। कभी दिल पर ऐसा बोझ आ पड़ता जैसे मैं किसी हादसे का शिकार होने वाला हूँ। नाकामी का खौफ मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैंने घोड़ा नदी में डाल दिया। दूसरे लोग भी नदी में उतर गए। नदी गहरी नहीं थी, दरमियान में पानी घुटनों को छूता था। मौसम गर्म था, इसलिए नदी में गुजरते वक्त किसी को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई। पार जाकर मैं घोड़े से उतरा। घोड़ा अपने आदमियों के हवाले करके सबसे कहा कि वह फैल कर मंदिर के इर्द गिर्द करीब चले जाएं। मैं अकेला आगे गया। मंदिर के अंदर रोशनी का गुमान होता था। मुझे अपना एक कांस्टेबल मिला। उसने बताया कि पंडित को बाहर जाते नहीं देखा गया। कांस्टेबल को साथ लेकर मैं मंदिर के करीब चला गया। ये मेरा इलाका था। मैंने ये मंदिर बाहर से देख रखा था, उसके अंदर कभी गया नहीं था। ये एक ऊंचे चबूतरे पर तामीर किया गया था। चबूतरा वसीओ अरीज था। इसकी 5-6 सीढ़ियाँ थीं। इससे 300-400 गज परे मरघट था, जहाँ मरे हुए हिंदुओं को जलाया जाता था। हवा ज़रा तेज़ और गर्म थी। ऐसे लगता था जैसे मरे हुए हिंदुओं की बदरूहें मंदिर के इर्द गिर्द सिसक रही हों या सरगोशियाँ कर रही हों। कौन है ओए? मुझे आवाज़ सुनाई दी। मैंने टार्च जलाकर रोशनी उधर की। मंदिर के चबूतरे पर 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ गया। एक साधु के हुलिये का आदमी लेटा हुआ था। उठ बैठा। उसने फिर पूछा, कौन है बे? पंडित जी महाराज कहाँ हैं? मैंने पूछा। टार्च की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी, इसलिए वो मुझे नहीं देख सकता था। उसने कहा, पंडित जी महाराज से मिलने का तुम्हें ये वक्त किसने बताया है? फौजी हो? छुट्टी आए हो? अरे मुंह से कुछ बंद करो ये रोशनी। उसने अपनी आंखों के आगे एक बाजू रख लिया। दूसरी चारपाई पर जो लेटा हुआ था वो भी जाग उठा और बोला, ये कोई जंगली है, दोनों उठो। मैंने कहा, दरोगा लगते हैं, दूसरी चारपाई वाले ने दबी ज़बान में कहा। उसे मैं नज़र आ सकता था क्योंकि टार्च की रोशनी उसके साथी की आंखों पर थी। उठो और अंदर चलो, मैंने कहा, और मुझे पंडित के पास ले चलो। दोनों बड़ी तेज़ी से उठे और मंदिर के सदर दरवाजे की तरफ चल पड़े। मैं उनके पीछे पीछे दरवाजे में दाखिल हुआ। ये ड्योढ़ी थी। आगे सहन और उसके इर्द गिर्द बरामदा और एक कमरा इबादत गाह बना हुआ था। सहन में दिया जा रहा था। इसी की मध्यम सी रोशनी मुझे दूर से नज़र आई थी। एक कमरे में भी रोशनी थी। दोनों आदमी मुझे इस कमरे में ले गए। फर्श पर पंडित बैठा था। मैंने अपने साथ वाले बग़ैर वर्दी कांस्टेबल से कहा कि हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को अंदर ले आओ। वो आए तो मैंने पंडित के चेलों को उनके हवाले करके ड्यूटी में भेज दिया और ख़ुद पंडित के पास फर्श पर बैठ गया। उसने हुलिया तो पंडितों और साधुओं जैसा बना रखा था, लेकिन तंदुरुस्त और तवाना आदमी था। कमरे में अजीब तरह की बदबू थी। पंडित शायद कोई दवाई बना रहा था। मैंने ऊपर देखा, छत चीथड़ों जैसे जालों से ढकी हुई थी। मुझे तंग से इस कमरे में हैबत दिखाई दी। पंडित के चेहरे पर घबराहट आ गई थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों आया हूँ। सुंदरी को लेने। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सुंदरी? उसने हैरान होकर पूछा, कौन सुंदरी? इस वक्त तो यहाँ कोई जवान लड़की नहीं आती। पंडित महाराज जी, मैंने कहा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको मेरे बताए बगैर किस तरह पता चल गया कि मैं जिस सुंदरी की बात कर रहा हूँ वो जवान लड़की है। आदमी ज़हीन था। मखमूर सी हंसी हंसकर बोला, तुम क्या समझते हो हम किसी के दिल की बात नहीं बता सकते? तुम आधा सवाल करो, हम पूरा जवाब देंगे। कहो तो तुम्हारे मन की 2 और बातें बता दें। इसकी आवाज़ ऐसे होगी जैसे उस पर नशा तारी हो रहा है। कहने लगा, अपने मन की चिंता ना बताओ, हम बता देंगे। मेरे मन की चिंता ये है महाराज कि मुझे सुंदरी से मिला दें। मैंने कहा।
اس کے ہونٹوں پر مستانہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ وجدانی سے لہجے میں بولا، ہم سے بیکار باتیں نہ کرو، من کی مراد مانگو۔ میں نے اس کے کندھے پر دھپ سے ہاتھ رکھا تو وہ ہل گیا۔ میں نے کہا، ہوش میں ہو پنڈت، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں کون ہوں اور تم جان گئے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ لڑکی میرے حوالے کر دو، میں رات کے اندھیرے میں تمہارے جرم پر پردہ ڈال دوں گا۔ میں کسی سندری کو نہیں جانتا، اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان لڑکیوں کو بلا لوں گا جن کے ساتھ سندری یہاں آیا کرتی تھی، میں نے کہا، اور تم اسے الگ کمرے میں لے جایا کرتے تھے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے پوچھا، اس کے بچے کے باپ تم ہو نا؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا لیکن وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اس نے کہا، سارے مندر میں گھوم جاؤ، جاؤ دیکھو، یہاں تمہیں کوئی سندری نہیں ملے گی۔ تم مسلمان ہو، مندر کی توہین کر رہے ہو۔ تم یہ سمجھ کر آئے ہو کہ ہم نے یہاں لوگوں کی لڑکیاں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ مندر میں پولیس کا رعب نہیں چلے گا۔ پھر میں تمہیں تھانے لے چلوں گا، میں نے کہا۔ میں اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہوں۔ تم جھوٹ بول کر اپنے خلاف شک پیدا کر چکے ہو۔ وہ طنزیہ سی ہنسی ہنس پڑا۔ مجھے اس پر پختہ شک ہو گیا تھا۔ اس نے سندری کا نام سن کر ہی کہہ دیا تھا کہ اس وقت یہاں کوئی جوان لڑکی نہیں آتی۔ اس نے تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ سندری مندر میں آتی ہے۔ میری نظر اور میری سوچ پولیس کی تھی۔ میں نے اس پر سوالوں سے حملہ کر دیا لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا اور اس کے چیلوں میں سے ایک کو ڈیوٹی میں لے گیا۔ وہ اب 2 کی بجائے 3 تھے۔ اس چیلے سے میں نے کہا، تمہارا پنڈت بڑا ہی کچا آدمی ہے، میرا خیال تھا کہ اتنی جلدی نہیں مانے گا، لیکن اس نے صاف بتا دیا ہے کہ لڑکی کہاں ہے۔ اس نے جرم کا سارا بوجھ تم 3 آدمیوں پر ڈال دیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ بعد میں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ تم مجھے صحیح بات بتا دو، اس واردات میں تمہارا جو ہاتھ ہے وہ بتا دو۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکو گے اور میرے ہاتھوں بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہارا پنڈت تم تینوں کو پھانسی اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ میں اوتار یا فرشتہ نہیں کہ غیب کا اشارہ ملا اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے اس مندر کے بھیدیوں نے ادھر کا راستہ دکھایا ہے۔ لڑکی یہاں سے غائب ہو گئی ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے اور انسان کی کمزوریوں پر نظر رکھ کر عقل سے کام لیا جائے تو کسی بھی مشتبہ کے پاؤں تلے سے زمین نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ پولیس کا رعب اور خوف بھی پورا کام کرتا ہے۔ میں نے پنڈت کے اس چیلے سے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ اس کے چہرے پر مجھے بے چینی کے بڑے صاف تاثرات نظر آنے لگے۔ آپ ندی پار والے گاؤں کی لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، جو صبح سویرے یہاں آیا کرتی تھی؟ ہاں وہی ہے جناب والا۔ اس نے پوچھا، پنڈت کیا کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو غائب کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس نے تمہارے خلاف اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں۔ میں نے اسے بھڑکانے کے لیے کہا، چلیے، وہ بولا، اس کے سامنے بات کرتے ہیں۔ پہلے مجھے بتا دو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، میں نے کہا، پھر اس کے سامنے بات کریں گے۔ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ لڑکی 3-4 لڑکیوں کے ساتھ صبح سویرے یہاں آیا کرتی تھی، اس نے کہا، اور پنڈت اسے الگ کمرے میں لے جاتا تھا۔ لڑکی کچھ دیر وہاں سے نکلتی تھی۔ پنڈت تمہارا گہرا دوست ہے، میں نے کہا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ پنڈت اسے کمرے میں کیوں لے جاتا تھا۔ تم نے پنڈت سے ضرور کہا ہوگا کہ کبھی تمہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ الگ کمرے میں لے جائے۔ مجھے ہر ایک بات بتاؤ ورنہ ایسے پھنسو گے کہ 10 سال کے لیے اندر جاؤ گے۔ کہا تھا حضور، اس نے کہا، آپ نے مجھے بچانے کا وعدہ کیا ہے تو میں آپ سے بھی کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے پنڈت سے کہا تھا کہ وہ اکیلے اکیلے عیش کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ چل کر دیکھنے لیں، یہ کسی اور کا مال ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اپنا ہی آدمی ہے، لیکن یہ بتانا مناسب نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ میں نے اسے بہت پوچھا کہ کچھ تو بتا دے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ایک بار دیکھا لڑکی پنڈت کے ساتھ کمرے میں گئی، لیکن پنڈت کو میں نے ایک اور کمرے میں تنہا دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی اس کے کمرے سے نکلی۔ میں مندر کے پچھواڑے چلا گیا۔ اندر سے ایک آدمی نکلا جس کا منہ اور سر چادر سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ چلا گیا اور درختوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ پھر میں نے اسے گھوڑے پر سوار دیکھا اور وہ غائب ہو گیا۔ تم نے اس آدمی کو ایک بار ہی دیکھا تھا؟ کئی بار، اس نے جواب دیا۔ 10-15 دنوں بعد آتا تھا۔ ہم یہاں 3 آدمی ہیں، تینوں نے پنڈت سے پوچھا تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ پنڈت نے ہمیں نہیں بتایا، کہتا تھا کہ تم لوگوں کو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، میری باتوں میں دخل نہ دیا کرو۔ ہم چپ ہو گئے اور ہم سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس لڑکی سے ملنے آتا ہے، اور جب آتا ہے پنڈت لڑکی کو کمرے میں لے جا کر خود ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ 2 روز پہلے لڑکی رات کو یہاں آئی تھی؟ بہت دنوں سے نہیں آئی، اس نے جواب دیا۔ رات کو کبھی نہیں آئی۔ میں نے اس پر بہت جرا کی اور اسے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ جو کچھ بتا چکا ہے اس کے سوا اسے اور کچھ معلوم نہیں۔ اسے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے دوسرے آدمی کو ڈیوٹی میں بلایا۔ یہ کچھ ڈھیٹ نظر آیا۔ اس نے جھک کر اور دماغ سوزی سے
بچنے کے لیے اس کے پہلے ساتھی کو بلا لیا اور اسے کہا کہ اپنے دوست سے کہو بیکار کلا بازیاں نہ کھائے، صاف بات کرے۔ پہلے چیلے نے پنڈت کو برا بھلا کہا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ جو وہ کچھ جانتا ہے بتا دے۔ چنانچہ جو کچھ جانتا تھا اس نے بتا دیا۔ میں نے ان کے تیسرے ساتھی کو بلا لیا، اس نے مجھے پریشان نہ کیا۔ یہ آدمی پنڈت کے زیادہ قریب معلوم ہوتا تھا، اس کا بیان اس کے ساتھیوں کے بیان کی تصدیق تھی۔ اسے مزید معلوم ہوا کہ سندری نے مندر میں آنا شروع کیا تو چند دنوں بعد ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا، مندر میں آیا۔ اس نے سندری کو دیکھ لیا اور پنڈت کے ساتھ بات کی۔ پنڈت سندری کو الگ کمرے میں لے گیا اور اس آدمی سے ملوایا۔ یہ سندری کی گمشدگی سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سندری اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہر صبح ندی پر جاتی رہی۔ ندی پر عورتیں منہ اندھیرے جایا کرتی تھیں تاکہ کوئی مرد نہ دیکھ سکے۔ سندری کا بھی یہی وقت تھا۔ ندی سے وہ مندر میں چلی جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ آدمی صبح کی نیم تاریکی میں آ جاتا اور مندر کے اندر ایک کمرے میں جا بیٹھتا تھا۔ سندری اس کے پاس چلی جاتی اور پنڈت ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ وہ آدمی زیادہ دیر نہیں رکتا تھا۔ وہ کس عمر اور حلیے کا آدمی ہے؟ میں نے ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ چہرے اور کندھوں پر سیاہ کپڑا ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے کہ جوان آدمی ہے۔ قد بوتاب جیسا ہے، دراز قد اور توانا۔ وہ گھوڑا مندر سے تھوڑی دور درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھوڑ آتا ہے۔ تم نے پنڈت سے پوچھا ہوگا یہ کون ہے؟ صرف ایک بار پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ پنڈت نے کہا تھا کہ آج پوچھا ہے تو آئندہ نہ پوچھنا، اپنے کام سے کام رکھو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی اس نقاب پوش کے ساتھ چلی گئی ہے؟ مجھے بالکل معلوم نہیں، اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ جہاں سب کچھ اگل دیا ہے وہاں یہ بھی بتا دیتا کہ مجھے اس کے چلے جانے کا کوئی علم نہیں۔ یہ تفتیش کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ لڑکی کی گمشدگی میں پنڈت نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ مجھے ان سب کے مکمل بیان ابھی لینے تھے۔ ان تینوں کا اب صرف حلیہ سادھوؤں جیسا رہ گیا تھا۔ ان کے بولنے کا انداز اور لب و لہجہ وہی ہو گیا تھا جس سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ یہ پیشہ ور مجرموں کا انداز اور لہجہ تھا۔ میرے وعدوں، حوصلہ افزائی اور تسلیوں سے متاثر ہو کر وہ اب سرکاری مخبروں کی طرح باتیں کرنے پر آ گئے تھے۔ مجھے اب یہ کارروائی کرنی تھی کہ گاؤں کے لوگ جو باہر کھڑے تھے ان کی موجودگی میں مجھے مندر کی تلاشی لینی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ لڑکی مندر کے کسی کمرے میں ہوگی۔ تلاشی کے بعد مجھے پنڈت اور اس کے تینوں ساتھیوں کو تھانے لے جانا تھا۔ میں نے اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ آئے ہوئے اسٹاف کے حوالے کر دیا اور پنڈت کے کمرے میں گیا۔ وہاں دیا جا رہا تھا، پنڈت نہیں تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک خطرناک غلطی کی تھی۔ پنڈت پر مجھے کانسٹیبل کا پہرا کھڑا کرنا چاہیے تھا، جو میں نے نہ کیا۔ میں نے پنڈت کو آوازیں دی، صحن میں آ کر پکارا، اس کی آواز بھی مجھے سنائی نہ دی۔ سب دوڑے آئے۔ میں نے پنڈت کے ایک ساتھی کو مندر کی تلاشی کے لیے ساتھ لیا۔ وہاں بہت سے کمرے تھے۔ یہ اس دور کا مندر معلوم ہوتا تھا جب ہندوستان پر ہندوؤں کی حکمرانی تھی۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ اس ویرانے میں اتنا بڑا مندر کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ پنڈت کا ساتھی مجھے اسی کمرے میں لے گیا جہاں میں نے پنڈت کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ اس دروازے سے نکلا ہوگا۔ مجھے اس طرف کالی لکڑی کا ایک دروازہ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ چیلے نے دیا اٹھا لیا، میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، ان پر بستر بچھے تھے۔ ایک طرف 2 ٹرنک پڑے تھے، کچھ اور سامان بھی تھا۔ یہ رہائشی کمرہ تھا۔ پنڈت وہاں نہیں تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ہر جگہ پنڈت کو ڈھونڈیں۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میری کوتاہی سے وہ نکل گیا ہے۔ اس کمرے سے پنڈت کا چیلا مجھے اگلے کمرے میں لے گیا۔ یہ بالکل تاریک اور ویران تھا۔ ٹارچ اور دیے کی ٹمٹماتی روشنی میں ایسے لگتا تھا جیسے کمرہ نہیں غار ہو۔ چھت پر بڑے ہی گھنے اور پرانے جالے تھے۔ وہاں سے ہم ایک اور کمرے میں چلے گئے۔ اچانک بڑی زور سے کوئی چیز پھڑپھڑائی جیسے 3-4 آدمی اٹھ کر دوڑ پڑے ہوں۔ میں نے بجلی کی تیزی سے ریوالور نکالا اور للکار کر کہا، رک جاؤ، گولی مار دوں گا۔ چمگادڑ ہے حضور، میرے گائیڈ نے کہا۔ میں کھسیانہ سا ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی اوپر کی تو کبوتروں جتنے بڑے چمگادڑ جالوں میں سے نکلے، اڑتے اور جالوں ہی میں غائب ہوتے دکھائی دیے۔ ان کی چی چی جیسی آوازیں ڈراؤنی تھی۔ پنڈت وہاں نہیں تھا۔ مجھے ایسے بہت سے کمروں میں لے جایا گیا۔ میں ایک کمرے میں رک گیا کیونکہ ساتھ والے کمرے میں کھسر پھسر ہو رہی تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، کواڑ کو نہایت آستگی سے دھکیلا۔ کواڑ نے بڑی زور سے کرر کی آواز پیدا کی۔ ادھر سے آواز آئی، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، گولی چل جائے گی۔ یہ میرے ہیڈ کانسٹیبل کی آواز تھی۔ میں سکون کا سانس لے کر آگے بڑھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس بھی ٹارچ تھی۔ وہ بھی کہیں کمرے دیکھ آیا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل گیا ہوگا۔ پنڈت کے ایک اور ساتھی نے کہا، آئیے آپ کو وہ دروازہ دکھاتا ہوں۔ کمروں میں سے گھما پھرا کر وہ ہمیں پچھلے دروازے تک لے گیا۔ میں جان گیا کہ پنڈت کمروں کے اندر سے نکل گیا۔ صحن میں میرے اسٹاف کے آدمی تھے۔ اتنا وقت گزر گیا تھا کہ اب پنڈت کا تعاقب ناممکن تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سمت گیا ہے۔
رات تاریخ تھی، وہاں سے ریلوے اسٹیشن 4 میل دور تھا، ادھر ادھر لاریاں بھی وہیں سے جاتی تھیں۔ میں نے اسٹیشن پر ایک کانسٹیبل اور گاؤں کا ایک آدمی بھیج دیا۔ میں اس وقت یہی کچھ کر سکتا تھا۔ میں گاؤں سے جو آدمی ساتھ لایا تھا انہیں اندر بلایا اور سب کو پنڈت کے رہائشی کمرے میں لے گیا۔ ٹرنکوں کے تالے توڑ کر تلاشی لی۔ ایک ٹرنک میں سے ایک تھیلی برآمد ہوئی، اس میں سے 100 اور 10 روپے کے نوٹ نکلے۔ گنے تو رقم پورے 2000 تھی۔ سونے کے 2 کڑے اور ایک زنانہ انگوٹھی بھی برآمد ہوئی۔ دوسرے ٹرنک میں پنڈت کا ذاتی سامان تھا، اس میں دیسی شراب کی 4 بوتلیں رکھی تھیں۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ سندری کے سسر خامد اور ساس کو بلا لائے۔ اس دوران برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کر لیا۔ پنڈت کے تینوں چیلوں کے سامان کی بھی تلاشی لی، ہر ایک کے سامان سے تھوڑی تھوڑی رقم اور چرس نکلی۔ میرے کام کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ سندری کا سسر، ساس اور خامد آ گئے۔ میں نے انہیں رقم والی تھیلی، کڑے اور انگوٹھی دکھائی۔ سسر نے تھیلی پہچان لی، یہ اسی کی تھی۔ میں نے رقم تھیلی میں ڈال دی تھی۔ سسر نے بتایا کہ اس میں اتنے نوٹ 100 کے اور اتنے 10 کے ہوں گے۔ اس نے بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ سندری کی ساس نے کڑے اور انگوٹھی دے کر کہا، یہ چیزیں سندری کی ہیں۔ مندر کے اندر اور باہر پہرے کا انتظام اس طرح کیا کہ 2 کانسٹیبل رائفلوں سے مسلح مندر کے اندر رہیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اندر مسلح پہرا ہے۔ 2 کانسٹیبلوں کو دیہاتی لباس میں مندر پر باہر سے نظر رکھنے کے لیے مقرر کر دیا۔ انہیں کہا کہ وہ گاؤں سے 2-4 مویشی لے لیں اور مندر کے ارد گرد اس طرح موجود رہیں کہ کسی کو ان پر شک نہ ہو، اور وہ مندر سے دور رہیں لیکن ان کی نظر مندر پر رہے۔ میں سب کو تھانے لے گیا۔ پنڈت کے اس ساتھی کو، جو کہ میری نظر میں دوسروں سے ذہین اور پنڈت کے زیادہ قریب معلوم ہوتا تھا، میں نے الگ کر لیا اور اسے کہا کہ اس نے کچھ باتیں مجھ سے چھپا رکھی ہیں، اب وہ اور دل کی ہر بات مجھے بتا دے۔ اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ پنڈت کہاں گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنے مذہب کی قسمیں کھا کر کہا کہ اسے جو کچھ معلوم تھا وہ بتا چکا ہے، اسے پنڈت کے ٹھکانے کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں کس طرح مان سکتا ہوں کہ اتنے لمبے ساتھ میں تمہیں یہ بھی نہ پتہ چلا ہو کہ پنڈت کہاں کا رہنے والا ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں اس کا اس مندر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اس نے کہا۔ 2.5 سال گزرے، وہ مجھے متھرا میں ملا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ متھرا ہمارا مقدس مقام ہے، وہاں دور دور سے پنڈت وغیرہ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ میرے ساتھ اس کی اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے آپ نے مندر سے پکڑا ہے، اس لیے آپ مجھے ہندو سمجھتے ہیں۔ میرا کوئی مذہب نہیں، میرے ان دونوں ساتھیوں کا بھی کوئی مذہب نہیں۔ ہمارا مذہب پیٹ ہے۔ میں سادھو منہت صرف اس لیے بنا تھا کہ جو عیش کرواتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کروا سکتا۔ ہندوؤں کی عورتیں سادھوؤں کی بہت سیوا کرتی ہیں، وہ اپنے گھر دولت سے بھر لینا چاہتی ہیں اور آنے والے وقت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو مانگو دے دیتی ہیں۔ میں پنجاب میں آپ کے ایک پیر کا بھی چیلا رہ چکا ہوں، اس کے مرید سینکڑوں نہیں ہزاروں تھے، اب تک اور زیادہ ہو چکے ہوں گے۔ مریدوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان کی عقیدت کا حال یہی دیکھا جو آپ ہندوؤں میں دیکھتے ہیں، لیکن ان پنڈتوں اور پیروں کی جو اصلیت ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کے ہاں مرے ہوئے فقیروں پیروں کے عرس ہوتے ہیں، وہاں مجاور اور پیروں کے خاص مرید جو شکار کھیلتے ہیں وہ صرف میں جانتا ہوں۔ بعض عورتیں عقیدت کے پردے میں عیاشی کے لیے عرسوں اور پیروں اور ان کے حجروں میں جاتی ہیں۔ یہی کھیل گنگا کے کنارے، بنارس، ہردور اور متھرا وغیرہ میں کھیلے جاتے ہیں، جہاں ہندو مرد، عورتیں اور جوان لڑکیاں دور دور سے آتی ہیں۔ وہاں پنڈتوں اور سادھوؤں کی ایک فوج اتری ہوئی ہوتی ہے۔ ان میں ہمارے پنڈت جیسے اور مجھ جیسے مذہبی پیشوا اور سادھو بھی ہوتے ہیں۔ اس شخص نے شاید مجھے خوش کرنے کے لیے اتنی لمبی بات شروع کر دی تھی، میں نے اسے روکا نہیں۔ اس قسم کے مجرم جب بولنے لگتے ہیں تو بڑے کام کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ یہ آدمی ہندو اور مسلمانوں کی توہم پرستی کی بڑی صحیح تصویر پیش کر رہا تھا۔ یہ تصویر آج بھی ویسی ہی نکھری ہوئی ہے جیسی میری جوانی کے وقت تھی۔ سائنس اور علم کی فراوانی کے باوجود اس گھنونی تصویر میں پھیکا پن پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے رنگ اور زیادہ شوخ ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ توہم پرستی اور پیر پرستی ہندوؤں سے سیکھی تھی۔ مسلمانوں کو خدا نے ایک پیر دیا اور ایک کتاب دی ہے۔ یہ پیر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کتاب قرآن ہے۔ ان سے فیض حاصل کیا جائے تو آپ کے سامنے غیب کے پردے اور آپ کی اپنی ذات کے پردے چاک ہو جائیں گے اور آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔